ग्लोबल मेमो टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक अदम एतमाद MQM ने वज़ीर आज़म से 2 बड़े मुतालबात कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ज़रदारी से आज़ादी का वक्त आ गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM के कई मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई है। वज़ीर आज़म साहब, अब घबराने का वक्त आ गया है। अलीम खान जहांगीर तरीन से मुलाकात के लिए लंदन रवाना। अलीम खान और जहांगीर तरीन मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली से मुतालिक भी बात की जाएगी। IMF को हमारे रिलीफ से परेशानी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, पेट्रोल सब्सिडी पर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। IMF को कहा है, हाथ हौला रखें, अवाम पहले से ही सड़कों पर हैं। इमरान फारूक कत्ल केस मुजरिम मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज़्ज़म अली की सज़ा के खिलाफ अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने 5 दिसंबर 2015 को मुकदमा दर्ज किया था। पेशावर मस्जिद धमाके में मुलव्विस 3 दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में हलाक। 2 मरकजी साथियों की तलाश जारी। तीनों दहशतगर्द पेशावर कूचर, रिसालदार और दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी PIA के खुसूसी तैयारे से वतन वापस पहुंच गए। यूक्रेन में फंसे 232 पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादराबाद का दौरा किया, जिसमें इत्तेहादी जमात ने वज़ीर आज़म के सामने 2 बड़े मुतालबात रख दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया। अंदरूने सिंध वालों से कहता हूँ कि जरदारी से आज़ादी का वक्त आ गया है। कराची में गवर्नर हाउस में PTI के कारकुनों से खिताब में उनका कहना था कि मुझे आपके जोश और जुनून का अंदाजा है। अली जैदी और उनकी टीम को सिंध के दौरे पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सिंध के दौरे से वाज़ेह हो गया, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तब्दीली सिंध चाहता है। सिंध के लोग डाकू जरदारी से आज़ादी चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि कराची के लोगों को KCR की मुबारकबाद देता हूँ। ग्रीन लाइन आ चुकी है, KCR बनने वाली है। कराची में किसी हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो हम करने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ अदम एतमाद में नहीं फंसे, कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। मैं रुकूंगा नहीं, उनके पीछे जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथ पर जो जंजीर बंधी हुई थी वो अब खुल जाएगी। वजीर आजम का कहना था कि मेरा पहला निशाना आसिफ जरदारी होगा। जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया है। जरदारी को जब नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाता है। उनका कहना था, पाकिस्तानियों का शुक्रिया जिन्होंने तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स हमारी हुकूमत को दिया। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। कबल अजी वजीर आजम इमरान खान ने कराची में MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज बहादराबाद का दौरा किया, जिसमें इत्तेहादी जमात ने वजीर आजम के सामने 2 बड़े मुतालबात रख दिए। जराये के मुताबिक MQM की जानिब से बंद दफातर खोलने और लापता अफराद को बाजियाब करवाने के 2 मुतालबात रखे गए, जबकि वजीर आजम से MQM रहनुमाओं की कराची पैकेज पर भी बात हुई। इमरान खान का बतौर वजीर आजम MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज का यह पहला दौरा था। वफाकी वज़रा अली जैदी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वजीर आजम के हमरा थे। जराये के मुताबिक MQM ने 4 दफातर मांगे थे, जिसमें से 3 दफातर नहीं दिए गए, लेकिन हैदराबाद जोन का दफ्तर दे दिया गया है। खुर्शीद बेगम, गुलशन टाउन ऑफिस और लियाकताबाद ऑफिस देने से ताहाल इनकार किया गया। मुलाकात में वजीर आजम ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से कहा कि असद उमर MQM और कराची के मसाइल पर बात करते रहते हैं। हमने सिंध हुकूमत से ज्यादा कराची को ओन किया और MQM के मसाइल भी हमेशा हल करने की कोशिश की।
خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM کے کئی مسائل بدستور حل طلب ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی کو گرین لائن پروجیکٹ بھی ہم نے دیا اور ہم نے مردم شماری پر بھی تحفظات دور کیے۔ MQM رہنما عامر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم سے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی لیکن گفتگو کا تمام احوال نہیں بتا سکتے۔ ملاقات میں عدم اعتماد سے متعلق گفتگو نہیں ہوئی۔ حکومت کے اتحادی ہیں لیکن ہمارے پاس آپشن موجود ہیں۔ بلاول بھٹو کا مارچ کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اب تک یہ کٹ پتلی کرسی پر بیٹھا ہے، اس شخص سے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اس شخص نے پاکستان کا ذاتی قتل کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری نے عوامی مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، کٹ پتلی ہم پر اور قوم پر مسلط کیا گیا، پورے پاکستان کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہمیں پارلیمان میں اور سڑکوں پر بھی احتجاج کرنا ہے، دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، وزیر اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور پسینے چھوٹ رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے۔ PTI MF ڈیل پاکستان دشمن اور غریب دشمن ڈیل ہے، اس کی معاشی پالیسی عام آدمی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور معاشی بوجھ عام آدمی پر ڈالا، آپ امیروں کو ریلیف پہنچاتے ہو، ارب پتی لوگوں کے لیے اربوں کی ایمنسٹی اسکیم کا بندوبست کرتے ہو۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ ہم دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو برداشت نہیں کرتے، ہم عام شہری کو نشانہ بنانے والوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ تم نے پارلیمان سے پوچھے بغیر رات کو دہشت گردوں سے ڈیل کرنا شروع کر دی۔ جہانگیر ترین گروپ کے رہنما علیم خان لندن روانہ ہو گئے۔ واضح رہے کہ جہانگیر ترین گروپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے اور عثمان بزدار بھی علیم خان کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پنجاب کے سابق وزیر اور حال ہی میں ترین گروپ میں شمولیت اختیار کرنے والے علیم خان جہانگیر ترین سے ملاقات کے لیے لندن روانہ ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ علیم خان اور جہانگیر ترین موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے، جس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی سے متعلق بھی بات کی جائے گی۔ واضح رہے کہ جہانگیر ترین گروپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے اور عثمان بزدار بھی علیم خان کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ گزشتہ روز عثمان بزدار نے پرویز الہی کے حق میں وزارت سے دستبردار ہونے پر رضامندی ظاہر کی تھی اور وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کی پیشکش کی تھی، تاہم وزیر اعظم نے انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ سیاسی منظرنامے پر پیش رفت مسلم لیگ نون کی اہم قیادت نے ترین گروپ سے رابطہ کر لیا۔ نون لیگ کی قیادت نے ترین گروپ کے مرکزی رہنما اون چودھری سے رابطہ کیا۔ مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطحی وفد ترین گروپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ ٹیلی فونک رابطے کے بعد ترین گروپ نے مشاورت کے لیے ایک اور اجلاس طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے رابطے اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ ہم پیٹرولیم مصنوعات پر 104 ارب روپے کی سبسڈی اپنے بجٹ سے دے رہے ہیں، جس پر IMF کو تحفظات نہیں ہونے چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ جب تک صنعت ترقی نہیں کرے گی، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہماری حکومت کی جانب سے صنعتوں کی بحالی کے لیے پیکج دیا گیا۔ پیکج کا مقصد بیمار صنعتوں کی بحالی اور مضبوطی ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت کو کم کیا اور سیلز ٹیکس کو صفر کیا۔ بجلی کی مد میں آئندہ 4 ماہ کے دوران 136 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑے گی۔ مہنگائی سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جنوری کے دوران مہنگائی کی شرح 13% کے قریب رہی، جو اس مہینے کم ہو کر 12.2% ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مقامی سطح پر قیمتوں پر قابو پایا ہوا ہے، جبکہ عالمی سطح پر ہونے والی مہنگائی کے باعث دنیا بھر میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ MQM کے سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر 2010 کو لندن میں قتل کر دیا گیا تھا۔ انہیں ان کے گھر کے پاس شام 5:30 بجے اینٹوں اور چھریوں کے وار سے قتل کیا گیا تھا اور FIA کے انسدادی دہشت گردی ونگ نے 5 دسمبر 2015 کو مقدمہ درج کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عمران فاروق قتل کیس، مجرم محسن علی، خالد شمیم اور معظم علی کی سزا کے خلاف اپیل خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ MQM کے مقتول رہنما ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ درست قرار دے دیا ہے
اور کیس میں ملوث مجرم محسن علی، خالد شمیم اور معظم علی کی سزا کے خلاف اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منولہ اور جسٹس عامر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کیس میں ڈپٹی اٹارنی جنرل خواجہ امتیاز نے کیس کی پیروی کی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی کو عمر قید کی سزا سنائی تھی اور عدالت نے 10-10 لاکھ روپے جرمانہ مقتول کی اہلیہ کو بطور زر تلافی ادا کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ واضح رہے کہ MQM کے سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر 2010 کو لندن میں قتل کر دیا گیا تھا۔ انہیں ان کے گھر کے پاس شام 5:30 بجے اینٹوں اور چھریوں کے وار سے قتل کیا گیا تھا اور FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ نے 5 دسمبر 2015 کو مقدمہ درج کیا تھا۔ CTD ذرائع کے مطابق پشاور کے سخوانی بازار کی مسجد میں ہونے والے دھماکے میں ملوث تینوں دہشت گرد آپریشن میں مار دیے گئے ہیں، جبکہ خودکش حملہ آور کے 2 مرکزی ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ CTD ذرائع کے مطابق پشاور قصہ خوانی بازار کی مسجد میں ہونے والے دھماکے میں ملوث تینوں دہشت گرد آپریشن میں مار دیے گئے ہیں، جبکہ خودکش حملہ آور کے 2 مرکزی ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ CTD کے مطابق کوچہ رسالدار دھماکے میں ملوث نیٹ ورک میں شامل تینوں دہشت گردوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ دہشت گرد عبدالواجد عرف غازی عثمان، ڈاکٹر ستنام سنگھ، امن کمیٹی ممبر ASI امتیاز عالم پر حملوں میں ملوث تھا اور غازی عثمان کوچہ رسالدار دھماکے میں براہ راست شامل تھا۔ CTD کے مطابق دہشت گرد مظفر شاہ عرف خالد کوچہ رسالدار دھماکے سمیت ٹارگٹ کلنگ کا ماسٹر تھا۔ پشاور نیٹ ورک میں شامل تیسرے دہشت گرد کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ تینوں دہشت گرد پشاور کوچہ رسالدار دیگر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ یوکرین سے آئے پاکستانی طلبہ نے وطن واپس پہنچ کر پاکستان زندہ باد اور PIA پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مسافروں کے استقبال کے لیے PIA اور وزارت خارجہ کے حکام ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق PIA کے خصوصی طیارے کے ذریعے یوکرین میں پھنسے 232 پاکستانی طالب علم اور شہری اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے وزارت خارجہ اور حکومت کی ہدایت پر طیارہ صبح پاکستان سے پولینڈ کے دارالحکومت وارسا روانہ کیا تھا۔ وطن واپس پہنچنے پر طالب علم اور پاکستانی شہری فرط جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ترجمان عبداللہ خان کا کہنا تھا کہ طیارہ وزارت خارجہ کی ایما پر روانہ کیا گیا اور حکومت پاکستان کی ہدایات پر مزید پروازیں بھی چلائی جائیں گی تاکہ یوکرین میں پھنسے پاکستانیوں کو بحفاظت وطن واپس لایا جا سکے۔ PIA کی کراچی سے ٹورنٹو کی پرواز PK 783 میں روانگی کے 1 گھنٹے بعد مسافر 33 سالہ کینیڈین شہری سید وسیع کو دل کا دورہ پڑا، جس کی بنا پر پائلٹ نے مسافر کے خراب طبیعت کے باعث پرواز واپس کراچی لانے کا فیصلہ کیا۔ اس تناظر میں جناح ٹرمینل پر طبی امداد فراہم کرنے سے متعلق انتظامات کیے گئے۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن TV۔